बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए मिलिट्री कोर्ट के मामले पर बड़ा अहम दिन है। एक तो इस ख़बर की तफ़सीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने मंजूरी दे दी है। क्या गवर्नर KPK की मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने का ख़तरा है? गवर्नर राज लगेगा नहीं लगेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं टीवी चैनल्स के हवाले से, न्यूज़ चैनल के हवाले से, कि उनकी बड़ी पेशी है चीफ़ के हुक्म पे। तो ये पेशी कहाँ पे है और गंडापुर साहब की चीखें क्यों निकली हैं? यानी पहले तो वो 8-10 घंटे गायब रहे, उसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसकी वजह क्या है? उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले नाजरीन, पहले सेगमेंट में जो आज मुख्तलिफ कोर्ट्स में अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, उसमें नाज़रीन एक तो इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है। और आज की समाअत इस केस में बानी PTI के लिए इसलिए बड़ी वैल्यू रखती है, बड़ी अहमियत रखती है कि खान साहब के वकला पेश नहीं हो रहे, और बार बार इस केस की समाअत को अगली तारीख़ तक ले जाया जाता है कि आइंदा तारीख़ पर इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, जो मुल्ज़मान की वकला सफाई है, वो नैब के तफ्तीशी मियाँ उमर नदीम पर अपनी जीरा को मुकम्मल करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिरी समाअत पे नैब की जानिब से एतराज़ उठाया गया था, तो जज साहब ने आखिरी वार्निंग दी थी, और इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो 12 वकला हैं, उनकी जानिब से अदालत को कहा गया था कि अगर आज यानी हम 12 सितंबर को जीरा मतलब सीनियर वकील नहीं आते, तो फिर जूनियर वकला जो हैं वो नैब के तफ्तीशी के ऊपर अपनी जीरा को मुकम्मल करेंगे। तो देखते हैं जीरा होती है या फिर जज साहब ने जो वार्निंग दी है, उस वार्निंग की सूरत में कोई ऑर्डर सामने आता है। तो देख लेते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में आज क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाजरीन, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मलिक नजीउल्लाह की जानब से एक दरख्वास्त दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर भी समाअत करेगी। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल अज़हर सदीक़ साहब एडवोकेट इसके सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर की गई जेल में कैदियों की सहूलियात के लिए। अब खान साहब अडयाला जेल में हैं, तो बाकी कैदियों की सहूलियात का भी जुडिशल एक्टिविज़म पैनल को ख्याल आया। बड़े तवील अरसे से ये जो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल बना हुआ, लेकिन कभी ऐसी दरख्वास्त नहीं दायर की। अब चूँकि खान साहब जेल में हैं और अज़हर सदीक़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तो उनकी जानिब से ऐसी दरख्वास्त आ गई है। तो हाई कोर्ट में आज देखते हैं क्या समाअत होती है। इसके अलावा शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ़्तार हैं। ATC केस में इंसदादे जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, उसमें ATC अदालत ने उनकी ज़मानत को तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो दूसरा उन पे मुकदमा है, उसमें हफ्से पेजामे रखने के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। और तहरीक इंसाफ के 8 अरकान का फ़िज़िकल रिमांड देने पे, जिसमें शुएब शाहीन भी शामिल हैं, उस फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ भी PTI के रहनुमाओं की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। तो इस समाअत को हेड करेंगे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा। इस केस को प्रोसीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में 36 TV चैनल्स के मालकान की आज बड़ी पेशी है। और ये पेशी नाजरीन, जो फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब दोनों की जानिब से तो माफ़ी मांग ली गई है।
عدالت کی جانب سے ان کی معافی ایکسیپٹ کر کے دونوں کو اس کیس سے ایکویٹ کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جو ٹی وی مالکان کی جانب سے یہ جو پریس کانفرنس دکھائی گئی، اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے مالکان کی طرف تو نہیں کہہ سکتے، مالکان تو ایک ساری چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن مطلب ٹی وی چینل پہ چلی اور لائیو دکھائی گئی، تو اس پہ سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹس کیا گیا تھا، شو کاز نوٹس کر کے ٹی وی چینل مالکان اوبلیگ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا پریزیڈنٹ، جس کا جواب آئے گا اس شو کاز نوٹس پہ اس کے سگنیچر کے ساتھ، ان کو بلا لیا گیا ہے. تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ جو ہے اس مقدمے کی سماعت کرنے جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ غیر مشروط معافی مانگنے پہ علی امین اپنا فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال کی جان چھوٹ گئی. اب یہاں پر بھی غیر مشروط معافی آ چکی ہے، تو آج یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا. لیکن آج ایک بڑی پیشی ضرور ہے کہ تمام ٹی وی چینل مالکان 36 چینل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اس کیس میں، کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں. اس کے علاوہ ناظرین، جو عمران خان صاحب کی ملٹری کسٹڈی کا معاملہ ہے، یہ 2 خبریں ناظرین ملٹری کسٹڈی کے حوالے سے. اس میں جو خان صاحب کو خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ خان صاحب کی کسٹڈی کہیں سویلین ہینڈ سے لے کے ملٹری ہینڈ میں نہ دے دی جائے، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی. اس پٹیشن کے اوپر اعتراضات لگے تھے. اس پٹیشن میں کہا گیا تھا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ میری جو کسٹڈی ہے وہ سویلین ہینڈ میں نہیں رکھی جائے گی، اور جو فیض حمید ہیں ان کو وعدہ معاف گواہ بنا کے ان کی گواہی کے بنا پہ مجھے ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے گا، اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو اس درخواست پہ اعتراضات لگے تھے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ملٹری ممکنہ کسٹڈی کے خلاف جو دائر کی گئی درخواست ہے، اعتراضات کے ساتھ اس پہ سماعت ہوگی. لیکن ناظرین، یہ جو سماعت ہے یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نہیں کریں گے. یہ سماعت کریں گے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. تو دیکھتے ہیں آج اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن ناظرین، یہی خطرہ کہ خان صاحب کی کسٹڈی کہیں ملٹری اتھارٹی کے حوالے نہ کر دی جائے، یہ خطرہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے. نہ صرف گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب کی کسٹڈی کا کہ ٹرانسفر کا خطرہ نظر آ رہا ہے، بلکہ ان کو یہ بھی خطرہ نظر آ رہا ہے علی امین گنڈا پور کو کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے ساتھ ساتھ گورنر راج کے خطرے کے ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب کا کل کا جو سٹیٹمنٹ ہے، پہلے تو وہ منظر عام سے غائب رہے، پھر یہ سٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی آیا پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، خیبر پختونخوا کے وزیر قانون کی طرف سے، کہ جہاں میٹنگ میں گئے تھے علی امین گنڈا پور، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کوئی بد تہذیبی، کسی قسم کا برا سلوک نہیں کیا گیا. اور پھر مشیر وزیر اعلیٰ بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں، ترجمان کے پی حکومت، کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ نے بلایا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے بلانے پہ گئے تھے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو غائب رہے، کئی گھنٹے غائب رہے، اور پھر جب آئے تو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. یہ چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس کی ناظرین ایک تو وجہ نظر آتی ہے، جو علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ نے گرفتار شخص کو رات کے اندھیرے میں کسی کے حوالے کیا تو اس سپرنٹینڈنٹ کو جواب دینا پڑے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گنڈا پور صاحب جیل سپرنٹینڈنٹ کا کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ ایک گرفتار شخص کو، عمران خان صاحب کا نام نہیں لے رہے، گرفتار شخص کہہ رہے ہیں. بھائی لینا، اب آپ کو عمران خان کا نام لینے سے بھی کسی نے منع کر دیا. آپ ٹی وی چینل والے کو تو کہتے ہیں، آپ باقی لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. گنڈا پور صاحب، آپ نے عمران خان کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے عمران خان کو گرفتار شخص کہا، وہ قیدی نمبر 804 ہی کہہ دیتے. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ رات کے اندھیرے میں کسٹڈی ٹرانسفر ہوئی تو پھر سپرنٹینڈنٹ کو جواب دینا پڑے گا، نام بتانا پڑے گا کس کے حکم پہ ہوئی، اور طوطے کی طرح میں گلواؤں گا. اب یہ جو گنڈا پور صاحب باتیں کر رہے ہیں،
یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کو کہیں نہ کہیں سے بھنک یا گنڈاپور صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ کا لیڈر جا رہا ہے ملٹری کسٹڈی میں. بظاہر ایسا ناظرین لگ رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب کو بھنک پڑ گئی ہے یا پھر کچھ ان کو نظر آ رہا ہے جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم تو اندازے لگاتے ہیں لیکن گنڈاپور صاحب کو لگتا ہے ایسا کہ جیسے نظر آ گیا. اور پھر ناظرین گنڈاپور صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ویسے گنڈاپور صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ معافی نہیں مانگیں گے. معافی کیا مانگنی تھی, گنڈاپور نے چیخیں نکلوا دیں, لیکن یہ چیخیں گنڈاپور صاحب کی نکل رہی ہیں. لیکن معافی بھی مانگیں گے, آپ دیکھیے گا. ایٹ لیسٹ ہم صافی تو گنڈاپور صاحب سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی معافی ضرور منگوائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, جو گورنر راج کی بات ہوئی, تو گنڈاپور صاحب کو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ تو ہے, شدید خطرہ ہے. اور اس کی وجہ سامنے نظر آ رہی ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے کہ وہ علی مین گنڈاپور جو کے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے, پتہ نہیں کتنی مرتبہ کے پی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا گیا. اچانک جب ان کی یاترا ہوتی ہے اور پھر ان کی سیوا ہوتی ہے, ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے, مہمانداری ہوتی ہے, وہ فوری طور پہ کے پی اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں. رات کے پچھلے پہر جا کے اسپیکر صاحب کو کہتے ہیں کہ فوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں. مطلب گورنر راج لگنے کا خطرہ ان کی اس کی بھنک پڑ گئی تھی. اب ناظرین جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب, انہوں نے منظوری دے دی ہے گورنر راج کی, لیکن یہ ریٹن نہیں ہے, زبانی ہے. کیسے زبانی ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وفاق نے اگر کے پی کے کو نہ سنبھالا, اگر ان حالات میں, موجودہ حالات میں وفاق نے کے پی کے میں مداخلت نہ کی تو مرض لا علاج ہو جائے گا, اور اب نہ سنبھالا اور دیر کر دی تو تب تک دیر ہو جائے گی. وفاق کو مداخلت کرنی چاہیے. اب وفاق کیا مداخلت کر سکتا ہے؟ گورنر کے تھرو گورنر راج ہی لگا سکتا ہے, اور تو وفاق کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا موجودہ حالات میں یہ گورنر راج لگ سکتا ہے؟ ناظرین جب تک کے پی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, وہ ایک سے دوسری تاریخ تک جاتا ہے, ایک دن کے وقفے کے بعد اگلے دن تک جاتا ہے, تب تک تو آپ گورنر راج میری ریڈنگ کے مطابق, میری اسسمنٹ کے مطابق, میری اسٹڈی کے مطابق یا میرے نالج کے مطابق یہ گورنر راج نہیں لگ سکتا. لیکن خطرہ رہے گا, یہ خطرہ رہے گا, اور گنڈاپور صاحب کی ہو سکتا ہے کہ نااہلی کا خطرہ بھی رہے. دوسرا ناظرین یہ جو آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, کل ہم نے بات کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا, ان کے پارٹی کے ترجمان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا, لیکن پھر حکومت دعویٰ کر رہی ہے, حکومت کی اہم شخصیت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. بھئی کہاں سے پورے ہیں یہ نظر نہیں آ رہا. اگر پورے ہیں تو پھر آئینی ترمیم لے کے آؤ. اب حنیف عباسی صاحب ڈان نیوز کے پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں جی, آئینی ترمیم آئے گی, 5 سے 6 لوگ پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالیں گے, اور مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ حنیف عباسی صاحب بتا رہے ہیں. اب کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب ان کوششوں میں ہیں کہ مولانا صاحب کو منایا جائے, لیکن یہ تو حنیف عباسی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہے. نمبر گیم پوری ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں. آج جمعرات ہے, کل جمعے کا دن ہے, تو آپ آئینی ترمیم کا بل لے کے آتے ہیں, نہیں آتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر نہیں لے کے آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سٹل کوششیں جاری ہیں اور آپ مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک مقدمہ درج ہوا ہے ایف آئی اے میں. یہ ناظرین مقدمہ درج کیا گیا ہے ایک اینکر کے خلاف. ایک اینکر کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور وہ ناظرین اینکر جو ہیں وہ عمران ریاض خان ہیں. کیا ہے مقدمہ ناظرین؟ جج کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم چلانے کا الزام ہے. عمران ریاض خان سمیت 8 افراد کے خلاف ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا. سائبر کرائم نے جج کے بھتیجے کی مدعیت میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا. مقدمے میں مشیر اینٹی کرپشن کے پی کے مصدق عباسی بھی نامزد. اب بہت سارے دوستوں کو ہوتا ہے کہ یار یہ وفاق کے محکموں میں ریٹائرڈ افیسر کیوں لگ رہے ہیں, فوج کے ریٹائرڈ ملازمین افسر کیوں لگ رہے ہیں. یار یہ کے پی کے سے بھی پوچھ لو کہ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو آپ نے کیوں لگا رکھا ہے, یہ بھی ریٹائرڈ ہے. آپ کو باقیوں پہ اعتراض ہوتا ہے لیکن آپ خود وہی کام کر رہے ہیں. اور پھر اس میں ناظرین
احمد صدیق کی ملکیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزمان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے چچا کے خلاف منفی بیانیہ بنایا۔ چچا جوڈیشری کے ممبر ہیں جن پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے۔ انکوائری کے دوران ملزمان کے ملوث پائے جانے پہ مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں مجاہد علی شاہ، اللہ نواز خان، سہیل احمد، عمر صدیق، صدیق انجم اور طارق سلیم کو نامزد کیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔